अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम ख़ातीनो हज़रात, हकीम मोहम्मद ज़िया मतब इब्न तबीब आपकी सेहत के हबीब की जानिब से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। जो भी बहन भाई मुझे सुनते हैं उनको पता है कि मैं जो भी टॉपिक लेकर आता हूँ तफसीली होता है, और आम और सरसरी लोग जो हैं वो पसंद नहीं करते कि जी बड़ी लंबी बात है, ये है वो है। मेरा मकसद लंबी बात करने का सिर्फ ये होता है कि मैं आप बहन भाइयों को किसी भी मर्ज़ के मामले में जब गुफ्तगू करूं तो आपकी तशनगी कोई बाकी ना रहे और मेरे दिल को भी तसल्ली हो जाए कि मैंने अपने यूज़र का, जितने भी मुझे देखने वाले दोस्त अहबाब बहन भाई हैं, उनका हक़ अदा कर दिया है ताकि उनको बात की समझ आ सके। तो इसलिए मेरी ये दरख्वास्त उन दोस्तों से है जो बहुत सरसरी सा यूट्यूब को चेक करते हैं, वो अपना टाइम ज़ाया ना किया करें। मेरी गुफ्तगू कोई ऐसे लालच से भरी नहीं होती। मैं अजर अज़ीम समझकर और सदका जारिया समझकर ये गुफ्तगू आप अहबाब से करता हूँ। तो आइए मोहतरम ख़ातीन व हज़रात, आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक जो है उसका मैं उन्वान ये देना चाहता हूँ कि क्या लबलबा ठीक हो सकता है, या यूँ समझ लीजिए कि लबलबा कैसे कारकर्दगी अदा करता है। तो चूँकि 100 साल से मॉडर्न मेडिकल साइंस एलोपैथिक इस मर्ज़ की इलाज के लिए तगोदो कर रही है, जिसका नतीजा मैं किसी वीडियो में बाखूबी आप अहबाब की खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ कि एलोपैथिक मेडिकल साइंस बिल्कुल नाकाम और निकम्मी हो चुकी है। चीदा लोग भी, अमीर से अमीर आदमी भी मुझे मिला, करोड़ों पति अरबों पति लोग भी आए और इस ईद पर भी लोग मिलने आ रहे हैं। गैर मुल्कों से ओवरसीज़ जितने पाकिस्तानी हैं जहाँ बहुत साइंस का डंका बज रहा है, उन मुल्कों में भी लोग परेशान हैं शुगर की बिना पर, ग्लूकोज की बिना पर, और इनके जितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो मैं आपको गाहे बगाहे बतलाता रहता हूँ। तो आइए अज़ीज़ान मोहतरम, मुख्तसर और अपने इल्म के मुताबिक लबलबे का तारुफ़ करते हैं। लबलबा मैदे की पिछली साइड पर कमर की हरीर वाली जो हड्डी है, इसके साथ अल्लाह पाक ने रखा है, और ये एक ग्लैंड है, और सबसे बड़ा ग्लैंड इंसान के अंदर जो अल्लाह ने रखा है वो जिगर है, लीवर है। जितने ग्लैंड्स इंसान के जिस्म की बॉडी के अंदर काम कर रहे हैं वो तमाम के तमाम अपने मरकज़ यानी लीवर के मोहताज हैं। ये गुफ्तगू भी आज उन दोस्तों को मज़ा देगी जिन्हें ये समझ नहीं आ रही कि आखिर लबलबा कब और कैसे ठीक हो सकता है। तो मैं उन दोस्तों के लिए वजाहत देना चाहूँगा कि मेरे भाइयों, सबसे पहले किसी भी अलामत में आपका मरकज़ लीवर ग्लैंड का जो मंबा है वो लीवर है, और वो किसी भी सूरत में मुतासिर होता है तो आपका कोई ना कोई ग्लैंड का सिस्टम जो है वो मुतासिर होकर आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका ब्लड सर्कुलेट सिस्टम, आपका जो है निज़ाम इखराज, निज़ाम हवाइया, निज़ाम दमविया और दीगर निज़ाम जो है, जिनके ग्लैंड मुतासिर होते हैं जिस निज़ाम के, वो निज़ाम आपका डिस्टर्ब होकर आपकी तबीयत में बीमारी आ सकती है या आ जाया करती है। क्योंकि ब्रेन, दिमाग, आसाब और चीज़ हैं, मसल्स और पट्टे और चीज़ हैं, गुदत जो है, ग्लैंड हैं, ये और चीज़ हैं। लेकिन अल्लाह ने इंसान की पूरी बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए, इसको एक्टिव रखने के लिए, सेहतमंद और तंदुरुस्त रखने के लिए
لیور کی ذمہ داریاں بہت زیادہ لگائی ہیں۔ اس میں ماڈرن میڈیکل سائنس بھی انکار نہیں کرتی کہ لیور کے ذمے ہی غذا کو ہضم کرنا ہے، لیور کے ذمے ہی فالتو فضلوں کو اور فضلات کو اور تعفنی مادوں کو خون سے خارج کرنا ہے، اور جگر کے ذمے ہی خون کی صفائی ہے، اور جگر کے ذمے ہی تمام تر جو عناصر خون ہیں ان کو پیدا کرنا، ان کو پختہ کرنا، اور ان کی تمام گندگی کی صفائی، پورے جسم کی سر سے پاؤں تک جو صفائی ہے وہ لیور کے راستے مختلف قسم کے گلینڈ کی ذمہ داریوں سے پورے ہوتے ہیں۔ تو چونکہ ہمارا ٹاپک جو آج کل چل رہا ہے وہ ڈائبٹک ہے، شوگر ہے، ذیابیطس ہے، سلسل بول ہے، تو اس لیے چونکہ لیور کی جو اہمیت ہے وہ اس دنیا میں جس طرح انسان جو ہے کائنات اصغر کہلاتا ہے اور یہ دنیا کائنات اکبر کہلاتی ہے، یعنی جہان اکبر اگر یہ دنیا کا نظام ہے تو جہان اصغر یہ انسان کی باڈی کا نظام ہے۔ تو جہان اکبر کے لیے اللہ نے سورج کو توانائی بخشی ہے کہ وہ تمام تر قسم کے تعفن کو، تمام تر قسم کے وہ خرابیوں کو موسم سے دور کر کے، صاف کر کے، ایک آکسیجن کا اور بہت سارے دیگر جو سہولیات ہیں، انسان کی زندگی کی ضروریات ہیں، وہ سورج سے پوری ہو رہی۔ اسی طرح جب انسان کا جگر ٹھیک ہوتا ہے تو اس کے گلینڈ ٹھیک کام کرتے ہیں، اور ان گلینڈ کے اندر ہی ہمارا لبلبا بھی ایک گلینڈ ہے، اور اس کے زیر تحت دو جو ہے وہ گلینڈ کام کرتے ہیں، ایک ہے ایکزوکرائن، ایک ہے انڈوکرائن۔ ایکزوکرائن اور انڈوکرائن یہ دو گلینڈ ہیں جو لبلبے کی نسبت سے باڈی میں کام کرتے ہیں۔ ان کا کام آپ کی کھائی ہوئی غذا کو ڈائجسٹ کرنا ہے، اور اس کے اندر آپ کی چھوٹی آنتوں کے مواد کا جمع ہونا، پھر اس میں آپ کے پتے کے مواد کا جمع ہونا، پھر آپ کے لبلبے کے مواد کا جمع ہونا، پھر پیپسین آپ کے معدے کے مواد کا جمع ہونا۔ بہت سارے ایسے ہارمونز ہیں جو معدہ پیدا کرتا ہے، پتا پیدا کرتا ہے، آنتیں پیدا کرتی ہیں، لبلبا پیدا کرتا ہے، پھر جا کر یہ آپ کا غذائی نظام ہضم کے پروسیس سے گزر کر خون کے مرحلے تک پہنچتا ہے۔ یہ تمام تر جو ہارمونز ہیں یہ گلینڈ پہ سیکریٹ کرتے ہیں، اور گلینڈ جو ہے وہ جگر کے ماتحت کام کرتے ہیں۔ تو میری ساری گفتگو کا لب و لعاب جو ہے وہ محترم خواتین و حضرات اب آپ غور سے سنیں گے اور سمجھ بھی جائیں گے کہ جب آپ کا لیور 100% کیور کام کر رہا ہے، بالکل درست ہے، تو آپ یقین جانیے آپ کو کوئی بھی مرض لاحق نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کہ جب آپ کے تمام گلینڈ صحیح کام کریں گے تو آپ کو کسی قسم کا بلڈ ڈس آرڈر نہیں ہوگا، کسی قسم کی خرابیاں پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک نیچرل اور فطری بات ہے۔ تو عزیزان محترم، ایکزوکرائن اور انڈوکرائن یہ دو گلینڈ جو ہے یہ اپنے مختلف کارکردگی کر کے آپ کی کھائی ہوئی غذا کو ڈائجسٹ کر کے خون کے اندر تبدیل کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ تو لبلبے کے اندر ایک ایسی ڈکٹ آتی ہے، وینز آتی ہے جو لیور سے بلڈ بھی لاتی ہے اور لیور سے بائل بھی لاتی ہے، اور پھر لبلبے سے کچھ ایسی جو ہے کنیکشن ہے جو آپ کے بلڈ شریانوں سے متعلق ہے، بلڈ شریانوں سے جڑا ہوا ہے، تو وہ لبلبا اپنے ہارمونز پیدا کر کے آپ کے بلڈ میں سیکریٹ کرتا ہے، اور بلڈ کے اندر جو سسٹم ہے وہ سارا گلوکوز اور کاربوہائیڈریٹ وغیرہ جس کی تفصیل میں ابھی آپ کو دیتا ہوں، اس کے طریقہ کار کو جب صحیح ادا کر رہا ہوتا ہے لبلبا اپنی کارکردگی، تو کبھی بھی شوگر اپ ڈاؤن نہیں ہوتی۔ تو آئیے محترم ذرا تعارف کرتے ہیں کہ لبلبا کہاں واقع ہے۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں۔ لبلبے کا وزن کتنا ہے؟ 15 سے 25 سینٹی میٹر جو ہے اس کا سائز ہے، اور 65 سے 75 گرام تک اس کا وزن ہوتا ہے، اور اس کے 3 پارٹ سب سے زیادہ کام کرتے ہیں۔
ایک اس کی باڈی ہوتی ہے، ایک اس کے ٹیل ہوتا ہے، اور ایک اس کا درمیانی پیٹ ہوتا ہے، جس کے اندر سے مختلف قسم کے سیلز جو ہے ہارمونز جو ہے وہ انکریٹ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی کھائی ہوئی غذا ہضم ہو کر صحیح اور صالح خون بن جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، جیسا کہ عرف عام میں آپ اور میں خوب جانتے ہیں کہ لبلبہ 3 قسم کے سیل پیدا کرتا ہے، حالانکہ بیسک چیز کو جانیں تو ایک چوتھی چیز بھی یہ پیدا کرتا ہے جس کو سائنس صرف ذکر کرتی ہے، اس کی افادیت سے ابھی تک سائنس بھی واقف نہیں ہے۔ ایک ہے بیٹا سیل، ایک ہے الفا سیل، ایک ہے ڈیلٹا سیل یا گاما سیل۔ ڈیلٹا اور گاما ایک ہی سیل ہے اور اس کے 2 نام ہیں۔ تو اب الفا سیل جو ہے اس کا کام بیٹا سیل کے بالکل اپوزٹ ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف کام کرتے ہیں اور یہ فطری نظام ہے۔ سائنس صرف بتا سکی ہے، اس کا حل نہیں نکال سکی۔ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، کیوں کہ سائنس کا ٹوٹلی علاج غیر فطری اور غیر نیچرل ان سائنٹیفک ہے، بالکل جہالت ہے، بلکہ دولت کو اکٹھا کرنے کا ایک رنگ ہے جو سائنس دنیا کو رنگ رہی ہے، اور ہم جیسے بہن بھائی اس میں آ کر پھنس کر مجبور ہو کر ان کی مان رہے ہیں، کیونکہ ہمیں فطرت سے دور کیا جا رہا ہے۔ دن بدن ہر غذا ان نیچرل ہو گئی ہے اور ہر ماحول ان نیچرل ہو گیا ہے۔ ہر قسم کا جو ذہن ہے وہ یہی ہے کہ جلدی میں بس آرام آنا چاہیے۔ پین کلر اس لیے چل رہی ہیں، نشے کے انجیکشن چل رہے ہیں، سکون والی گولیاں چل رہی ہیں، نیند والی گولیاں چل رہی ہیں، کیونکہ بندہ یہ نہیں جانتا کہ یہ چیزیں مجھے نقصان دیں گی یا آگے جا کر میرے مستقبل میں مجھے بہت سارے اور مسائل کھڑے کر دیں گی۔ وہ بیچارہ عارضی طور پہ جانتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ڈاکٹر ہے، پڑھا لکھا ہے، جانتا ہے، یہ سب کچھ جانتا ہے۔ ڈاکٹر بیچارہ اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا کہ امریکہ کیا بنا رہا ہے، سائنسدان کون سی چیز پہ ریسرچ کر رہے ہیں، یہ کن کن کتوں سے گزر کر تجربہ کر کے دوائی ہم تک پہنچی ہے، کن چوہوں پہ تجربہ کر کے یہ ہم پر پہنچی ہے، اور کن کن جانوروں پہ تجربہ کر کے یہ انسانوں کو کھلایا جا رہا ہے۔ یہ کیمیکل ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فطرت نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان چیزوں کے اندر ریسرچ کرنے سے انسان کو فائدہ ملتا ہے، لیکن جو فطری غذائیں ہیں میرے دوستو، ان پہ سائنس ریسرچ کیوں نہیں کر رہی؟ کیونکہ انسان کا لب و لعاب جو ہے زندگی کا، صحت کا، وہ غذا پر ہے۔ جب غذا ہی ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر خون کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ پھر آپ کے گلینڈ ہوں، آپ کے اعصاب ہوں، آپ کے مسلز ہوں، آپ کی ہڈیاں ہوں، کچھ بھی ہو وہ خراب ہو سکتا ہے۔ خون ایک اور بیماریاں ہزار، جیسا کہ میں اپنی ویڈیو آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ تو عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ الفا سیل اور بیٹا سیل، یہ 2 سیل آپس میں مخالف کام کرتے ہیں۔ الفا سیل کا کام ہے کہ جب جسم میں گلوکوز، چینی، شوگر کم ہو جائے تو وہ گلائکوگون ایک ہارمون ہے، اس کو پیدا کر کے میٹھا جسم کے اندر پورا کرتا ہے۔ اور بیٹا سیل جب میٹھا حد سے زیادہ خون میں بڑھ جاتا ہے تو انسولین پیدا کر کے وہ اس میٹھے کو لیول پہ لاتا ہے۔ اب یہ الفا سیل اور بیٹا سیل دونوں لبلبے کے ہارمونز ہیں، دونوں ایک دوسرے کے مخالف کام کرتے ہیں۔ اب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کچھ ڈاکٹر جو کہتے ہیں جی کہ آپ کا لبلبہ کام نہیں کر رہا، میرے بھائی لبلبہ کام پورا چھوڑ گیا ہے، اس کی تحقیق آپ نہیں دے پائیں گے۔ لبلبہ کتنا کام کر رہا ہے یہ ابھی کوئی ٹیسٹ آ رہے ہیں، بہت مہنگے ہیں، لیکن پتہ نہیں اس میں بھی کوئی سچائی نہیں ہے۔ اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر تو لبلبہ 100% کام چھوڑ گیا ہے تو پھر تو انسان کو فوری موت آئے گی، وہ مرے گا، کیونکہ اس کی غذا ڈائجسٹ نہیں ہوگی، اس میں کوئی بھی ہارمون جو ہے وہ سیکریٹ نہیں ہو پائے گا، نہ میٹھا کم ہو کے بڑھنے والا ہارمون کام کرے گا، نہ میٹھا بڑھ کر کم کرنے والا یعنی انسولین ہارمون کام کرے گا، نہ ہی ڈیلٹا سیل کام کرے گا جسے آپ گاما سیل کہتے ہیں، وہ تیسرا سیل ہے۔ اور گاما سیل کیا کرتا ہے؟ گاما سیل بیٹا اور اس کو الفا سیل کو دونوں کو سیکریٹ کرنے میں لبلبے کی مدد کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خالی انسولین والا جو ہے ہارمونز وہ پیدا ہونے سے نہیں رکتا۔ اگر تو آپ کی شوگر حد سے زیادہ لو جا رہی ہے
تو آپ کی انسولین زیادہ پیدا ہو رہی ہے۔ اگر آپ کا جو ہے شوگر لیول انتہائی کم ہو رہا ہے اور میٹھا کھانے سے بھی پوری نہیں ہو رہی، تو آپ کا پھر الفا سیل بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہ دونوں ہی پیدا نہیں ہو رہے تو پھر آپ کا ڈیلٹا سیل متاثر ہے۔ پھر انسولین کو، لبلبے کو اور گاما سیل کو، الفا سیل کو مت چھیڑیں۔ پھر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ لیور کی طرف سے آنے والی جو غذا ہے، حرارت لیے ہوئے، آگ لیے ہوئے اور ایک بہت بڑی آکسیجن کی جو مقدار لے کر لبلبے کو نہیں پہنچ رہی، یعنی ایسا بلڈ جو ڈی آکسیجنیٹڈ ہوتا ہے وہ لیور سے لبلبے کی طرف منتقل ہو جائے تو شوگر ہو سکتی ہے۔ اگر وہ لیور سے کڈنیوں کی طرف چلا جائے تو ایسیڈیٹی بڑھ کر آپ کے پیشاب میں بہت ساری تکلیفیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اگر وہی بلڈ پوری باڈی میں آ جائے گا تو بلڈ ڈس آرڈر ہو کر آپ کو کچھ بھی کینسر وغیرہ ہو سکتا ہے۔ اب ہم نے جو بحث یہ کرنی ہے کہ کیا میڈیکل سائنس اس بات پہ ایگری ہے کہ جی لبلبہ کتنے % خراب ہے، لبلبے کا کون سا سیل صحیح کام کر رہا ہے اور کون سا سیل غلط کام کر رہا ہے۔ اب یہ تو رہی بات، باقی دونوں سیل کو آپ چھوڑ دیں۔ ڈیلٹا کا بتا چکا ہوں کہ یہ بیٹا اور الفا دونوں کی مدد کرتا ہے، ان دونوں کے سیکریٹ ہونے میں لبلبے کو کارکردگی پہ مجبور کرتا ہے۔ اور الفا سیل چینی کم ہو جائے تو جسم کی چینی پوری کرتا ہے، اور بیٹا سیل جسم کی چینی بڑھ جائے تو اس کو کم کرنے میں کارکردگی ادا کرتا ہے۔ اب آئیے، لبلبے کا سائز آپ نے دیکھا 25 سے 15 سینٹی میٹر ہے اور وزن 65 سے 75 گرام ہے۔ اتنا سا پرزہ میرے اللہ نے رکھا ہے، اتنی بڑی باڈی میں جب وہ تھوڑا سا کم کارکردگی کرنے لگ جائے تو سر سے پاؤں تک کتنی تکلیفات ہوتی ہیں۔ عزیزان محترم، چونکہ میں کسی ویڈیو میں پہلے بھی تفصیلاً بتا چکا ہوں کہ انسان کے جسم میں خالی لبلبے سے شوگر نہیں ہوتی۔ اگر پیپسین نہ بنے، امائنو ایسڈ نہ بنے اور آپ کا پتا کام صحیح نہ کرے، آپ کا جگر کام صحیح نہ کرے، آپ کے گردے صحیح فلٹریشن آپ کے بلڈ کی نہ کر پائیں تو بھی شوگر کا عارضہ ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی لوگوں کو شوگر کی بہت ساری اقسام ہیں جو سائنس آج تک نہیں تقسیم کر سکی، سوائے ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 کے، اور یہ سائنس کچھ نہیں جانتی۔ میرے بھائی، ٹائپ 1 والا جو بچہ ہے جو 40 سے پہلے آپ کہتے ہیں ہو گئی، تو اگر ٹائپ 1 والے کا بقول سائنس کے 10% اگر لبلبہ کام کرتا ہے تو وہ باقی 90% آپ انسولین سے کام لے رہے ہیں، کیا وہ 10 سے 11% کرنے کی 11 سے 12، 12 سے 15، 20 تک ابھی سائنس نہیں کام کر پائی؟ یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں۔ جتنے برزی ڈائبیٹک اسپیشلسٹ بیٹھے ہوں میری بات کو غور سے سن کر جواب دیجئے گا۔ اگر آپ 10% کہتے ہیں کہ ٹائپ 1 میں جی 10% یا 5% لبلبہ کام کرتا ہے، اگر انسان کے جراثیم 10 سے 5% ہو تو وہ آپ 100% لے جا سکتے ہیں۔ لبلبہ اگر 10% کام کرتا ہے تو اسے 20، 30، 40، 50 تک 100 سالوں میں کیوں سائنس نہیں لے گئی؟ کیوں کوئی سائنسدان نہیں پیدا ہوا جو اس 10 کو 100 پہ لے جائے؟ وجہ دولت، پیسہ، لالچ، دنیا کو دھوکہ اور کیمیکل دینا۔ خدا کی قسم اگر سائنس چاہے تو لبلبہ 100% کام کر سکتا ہے۔ میں حکیم ہو کر کہہ رہا ہوں، سائنس کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں دنیا میں لالچ آ گیا ہے، دھوکہ آ گیا ہے، اور آپ لوگ اس لالچ اور دھوکے میں کروڑوں روپے کما کر اپنے جسم کو تباہ بھی کر رہے ہیں اور دیگر امراض کو آپ خرید رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ عزیزان محترم، اب یہ ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 کا مسئلہ انہوں نے چھیڑا ہے، اللہ نے نہیں چھیڑا۔ 1، 2 نہیں، کئی بچے میرے پاس الحمدللہ چل رہے ہیں۔ ان قریب ان بچوں کے والدین سے ملاقات کر کے ان کو انشاءاللہ آپ کے سامنے لاؤں گا کہ ان کے بچے شروع سے ہی ٹائپ 1 میں مبتلا تھے، انسولینیں لگ رہی تھیں، اب انسولینیں بھی چھوٹ چکی ہیں، ایکسرسائز بچوں کی جاری ہے، بچے اسکول بھی جا رہے ہیں اور پہلے سے بہت بہتر ان کی طبیعتیں ہیں اور حالات ان کے بہتر سے بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں چند ماہ کے علاج سے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان نیچرل اور فطرت کو سمجھتا ہے اور ان غذاؤں کو جانتا ہے جو جگر کو اور گلینڈ کو قوت دے سکتی ہیں تو وہ ضرور لبلبہ کام کرنے پہ بالکل مجبور کر سکتی ہیں۔
اور لبلبا ہر صورت میں ٹھیک ہو سکتا ہے، اس میں پیریڈ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے جی کتنے مہینوں میں ٹھیک ہو جاؤں گا جی حکیم صاحب، 1 مہینے میں ہو جاؤں گا، 2 مہینے میں۔ میرے بھائی، آپ کی غذا، آپ کا ماحول، آپ کے ذہنی نفسیاتی سوچیں، آپ کے حالات آپ کی بیماری کے اندر بہت سارا عمل دخل کرتے ہیں۔ خالی دوائیاں اگر کام کرتی تو سائنس مر گئی، دوائیاں بنا بنا کر افاقہ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیوں غیر ملکوں سے بھی آپ لوگ رابطہ کر رہے ہیں کہ جی ہم مر گئے، 10 سال سے دوائیاں کھا رہے ہیں، 20 سال سے کھا رہے ہیں، 15 سال سے کھا رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ نیچرل اور فطرتی علاج سے سائنس دور ہے۔ ریسرچ سائنس کی بہت اچھی ہے، تعریف کر رہا ہوں، بال کی کھال نکال کر بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ ہوا ہے، لیکن ہمارے ڈاکٹر صاحبان بیچارے محتاج ہیں کہ امریکہ کون سی دوائی بنائے گا، کون سی کمپنی زیادہ کمیشن دے گی، کون سی کمپنی زیادہ ہمارے بتی کے بل دے گی، کون سی کمپنی ہمیں اے سی لگوا کر دے گی، کون سی کمپنی گاڑیاں بھیجے گی، کون سی کمپنی غیر ملکوں کے وزٹ بھیجے گی۔ بھائی ہم تو اس چیز پہ بیٹھے ہوئے ہیں کرسی پہ کہ کون سی کمپنی جو دوائیاں بیچنے کے زیادہ انعام دے گی۔ جب آپ لوگ قسمت پوری بنا کر کھولیں گے دوائیوں کو کہ بھائی جس چیز میں بڑا انعام ہے ہم تو وہ لکھیں گے، وہ کھولیں گے، تو پھر میرے بہن بھائیوں آپ کا علاج کون کرے گا؟ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی بڑی کتاب نہیں ہے۔ کوئی انسان ایسا جو کہے ذوق سے کہ میرا بچہ عالم دین بن جائے، 100 میں سے 1 ہوگا۔ لیکن ڈاکٹر، ہر تیسرا بندہ کہے گا میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، میری بیٹی ڈاکٹر بن جائے۔ کیوں ڈاکٹر بن جائے بھائی؟ جنت ملے گی؟ نہیں بھائی، نوٹ ملیں گے، بنگلے ملیں گے، کوٹھیاں ملیں گی، اور نخرہ الگ ملے گا۔ پھر آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہے کہ ہاسپٹل میں جتنا مرضی بڑا اسپیشلسٹ بیٹھا ہو وہ اپنا کارڈ دے گا کلینک کا، بھائی کلینک پہ آنا، کیونکہ وہاں فیس ہے، وہاں جناب پراپر چیک اپ کے ساتھ بھری پڑی ہیں آپ کی وہ میڈیکل دوائیوں سے آپ کے سٹور، کہ جہاں آپ نے خود اپنی دوائیاں بیچنی بھی ہیں اور کمپنی بھی کی بیچنی ہے۔ ہاسپٹل میں اگر آپ وہ لکھیں گے تو پرچی پتہ نہیں کس سٹور پہ جائے گی۔ عزیزان محترم، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں اپنے ڈاکٹر صاحبان سے بھی فکر آخرت دلاتے ہوئے یہ گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے آپ لوگوں نے بھی مرنا ہے، موت آنی ہے، قبر آنی ہے۔ آپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ کتنا اخلاص پیش کیا۔ میں جتنا جانتا ہوں یقین جانے آپ سے شیئر کر رہا ہوں، جو میں نہیں جانتا وہ میں نہیں جانتا، جو جانتا ہوں اس پہ میں بولتا ہوں۔ اور اگر آپ سے پوچھا گیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے اتنے سال لگائے کس کے لیے، کہ جی بس جو کمپنی آئے گی اور جو امریکہ بنائے گا، جو سائنسدان دوائیاں بنائیں گے ہم تو وہ لکھیں گے، چاہے وہ سال بعد بدل جائیں، چاہے 2 سال بعد بدل جائیں، چاہے وہ 10 سال بعد بدل جائیں، چاہے وہ آتے ہی لوگوں کو مار دیں، چاہے کچھ ہو جائے، ہمارے پاس ڈگری ہے جی، ڈاکٹر تھے، دوائیاں کس کی جی؟ فلاں کمپنی کی جی۔ کمپنی کون پکڑے گا؟ کمپنی تو خربوں پتی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ بہت بڑا دھوکہ ہو رہا ہے۔ لبلبا ٹھیک ہو سکتا ہے، لبلبے کے ٹھیک ہونے میں بہت ساری مدت بھی لگ سکتی ہے، 6 ماہ بھی لگ سکتے ہیں، سال بھی لگ سکتا ہے، 2 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے، کنٹینیو دوائیاں بھی کھانی پڑیں گی، کنٹینیو پرہیز بھی کرنا پڑے گا۔ اور پھر اگلی بات آ جائیے، پھر آپ نے کہنا حکیم صاحب لمبی بات لے گئے، میں آپ کے دکھ میں ہی لمبی بات کرتا ہوں۔ تو عزیزان محترم، آپ یہ دیکھیے گا، الفا سیل بیٹا سیل دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ کام کرتے ہیں، اور ڈیلٹا سیل جو ہے وہ ان دونوں کی مدد کرتا ہے۔ تو کبھی الفا کم، کبھی بیٹا سیل کم، اور کبھی دونوں کم ہوں گے تو ڈیلٹا کمزور ہو جائے گا۔ جب ڈیلٹا کمزور نہیں ہوگا تو پھر ڈیلٹے کا وہ حصہ تو کمزور ہوگا نا جو بیٹا بناتا ہے۔ اب خالی آپ نے انسولین کو بس بنا لیا، کبھی ڈیلٹا سیل کو مکمل ٹھیک کر کے دیکھیے، آپ کا گلائکوجن بھی اور انسولین بھی دونوں ٹھیک کام کریں گے، گلوکوگون بھی صحیح پیدا ہوگا اور انسولین بھی صحیح پیدا ہوگی۔ عزیزان محترم، آئیے پھر اگلی کہانی سنتے چلے جائیے۔ دوسری بات، ہمارے عوام کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ ڈاکٹر نہیں بتلاتے کہ آپ روٹی نہ کھائیں، آپ چاول نہ کھائیں، آپ یہ میٹھے فروٹ نہ کھائیں۔ ڈاکٹر کو تو یہ بھی نہیں پتا میرے بھائی کہ کون سا فروٹ گرم ہے، کون سا خشک ہے، کون سا سرد ہے، کون سا گرم خشک ہے، کون سا تر گرم ہے، تر سرد ہے، نہیں جانتا ڈاکٹر۔ ڈاکٹر اتنا جانتا ہے میٹھا ہے، اوہ نہیں کھانا۔ میرے بھائی، آم بھی میٹھا ہے، انگور بھی میٹھا ہے، گرما بھی میٹھا ہے، سردہ بھی میٹھا ہے، آلو بخارا میٹھا ہے، خرمانی میٹھی ہے، تربوز میٹھا ہے، خربوزہ میٹھا ہے، سارے پھل میٹھے ہیں۔ لیکن آپ بتائیے کہ اس میں کتنی آگ ہے؟ جس میٹھے میں حرارت اور گرمی ہوگی
वो मीठा आपकी शुगर को नुकसान नहीं देगा। और जिस मीठे में तेजाब होगा, जैसे फालसा है, लुकाट है, खट्टा आलू बुखारा है, लीची है, स्ट्रॉबेरी है और इस तरह के दीगर जो खटास लिए हुए फल, मसालेदार चीज़ें हैं, वो कभी भी आपकी पेप्सिन पैदा करेंगे, अमाइनो एसिड पैदा करेंगे। और एसिडिक, आपको जानते हैं मेरे भाइयों कि इंसुलिन जो है वो 51% एसिडिक होता है। ए और बी दो पार्ट्स हैं इंसुलिन को तकसीम किया जो साइंस ने। साइंस खुद बतला रही है कि 30% ए में जो है एसिड होता है और 21% बी हिस्से में एसिड होता है। तो टोटल इंसुलिन के अंदर 51%, 51% जो है वो एसिड होता है, फिर बाकी अमाइनो एसिड होता है, फिर पेप्सिन होता है। तो मालूम हुआ इंसुलिन आपका मुकम्मल तेजाब है। तो तेजाब कम जब जिस्म में हो जाता है तो हकीकी और असली और टाइप 1 और टाइप 2 शुगर हो जाती है। लेकिन जब लबलबा सुकड़ जाता है तो एसिड बढ़ जाता है, फिर भी शुगर आती है। जब लबलबा फूल जाता है तो सल्फर बढ़ता है, फिर भी शुगर जाहिर होगी। जब लबलबा फैल जाता है तब भी इंसुलिन कम पैदा होती है। अभी तक साइंस ये नहीं बता पाई कि लबलबा सुकड़ गया है या फूल गया है या फैल गया है। आए दोस्तों, मतलब इब्ने तबीब आपको बता रहा है कि लबलबा सर्दी खुश्की से अगर सुकड़ जाए तो उसके जाती जो हार्मोन्स पैदा करने के रास्ते हैं वो सुकड़ जाते हैं। उनको गर्मी देकर खोलने से भी शुगर ठीक हो जाती है। जब लबलबे को हद से ज्यादा गर्मी मिलती है तो उनके वो जो रास्ते हैं वो फैल जाते हैं, सूज जाते हैं, वो अच्छी तरह अपनी कारकर्दगी नहीं अदा कर सकता। तो वहां तरी देकर, जैसा कि मैंने इमरान साहब कच्ची कुच्ची वाले थे ना जिनकी मैं वीडियो लाया था, उनको खुदी शुगर थी तो उनको जब मैंने मीठी चीजें दी, ठंडक दी तो वो ठीक हो गए। तो इसी तरह असली और हकीकी शुगर वाले का लबलबा पानी से फूल जाता है, कार्बोहाइड्रेट से बढ़ जाता है, उसका पीएच लेवल हमेशा ज्यादा होगा। जिसका पीएच लेवल कम होगा वो एसिडिक वाली तेजाबी शुगर है, मेदी शुगर है। और जिसका पीएच लेवल 6-7 के सेंटर में होगा फिर शुगर जाहिर होगी तो वो गर्मी की शुगर है। जिसका 8 से ऊपर पीएच लेवल जाएगा तो वो असली और हकीकी शुगर है। अब मालूम हुआ कि लबलबा क्यों ठीक नहीं होता अंग्रेजों से, क्योंकि अंग्रेज जानता ही नहीं है, साइंस आज तक जान ही नहीं पाई है कि लबलबा सुकड़ भी सकता है, फैल भी सकता है, फूल भी सकता है। गर्मी से चीजें फैलती हैं, तरी से फूलती हैं और खुश्की से सुकड़ती हैं। तो लबलबा भी एक अज़ा है मेरे भाइयों। देखो, यही बातें मैं आपसे अर्ज करता हूं कि मिजाज के मुताबिक फितरत को समझकर, गर्मी सर्दी खुश्की तरी को समझकर जब आप अपनी मर्ज का इलाज करेंगे उसमें टाइम लगेगा, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा। आपको डरा दिया गया, लो जी इंसुलिन नहीं लगी तो मर जाओगे। मेरे भाई अब आ जाइए, अब आइए ज़रा मैं फिर आपको बताता हूँ। जब लबलबा कम काम करता है तो उस वक्त आप दो किस्म के मीठे खा रहे होते हैं। एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, एक होता है कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अब सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या है? जो चीज़ें डायरेक्ट शुगर हैं, जो चीज़ें डायरेक्ट चीनी है, शक्कर है, गुड़ है, ग्लूकोज है, हर किस्म की मीठी मिठाइयाँ और हर किस्म का मीठा बिस्किट, ये है सिंपल कार्बोहाइड्रेट। जब आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट को अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में डालेंगे तो वो 10 मिनट के अंदर डाइजेस्ट होकर आपकी बॉडी में, ब्लड में शामिल हो जाएगा। मालूम क्या हुआ? शक्कर है, गुड़ है, चीनी है, बिस्किट है, मिठाइयाँ हैं, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। ये आपके खून में शामिल होकर 10 मिनट के अंदर आपके ब्लड ग्लूकोज को हाई कर देगा। हालांकि शुगर कोई नाम नहीं है बीमारी का, ये तो एक उर्फ हो गया, आम हो गया, इसे शुगर लोग कह रहे हैं। असल में तो ब्लड ग्लूकोज लेवल अप होता है। अब जब ये आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट लेंगे, जो चीज़ें मैं जिक्र कर चुका हूं, तो 10 मिनट में शुगर अप हो जाएगी। जब आप कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेंगे, और कम्प्लेक्स क्या है? जो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से गुजर कर बाद में मीठा बन जाए। 100 ग्राम चीनी, 100 ग्राम आटा एक जैसा है। डॉक्टर साहबान जो आपको बिस्कुट और चॉकलेट जेब में रखने के मशवरे देते हैं ना, वो जानते हैं
کہ इंसुलिन ज़्यादा चली गई तो शुगर लो हो जाएगी, लेकिन नुकसान हो जाएगा। इसलिए कहते हैं बिस्कुट और चॉकलेट टॉफियाँ जेब में रखिएगा। क्या वजह है मेरे भाई? वजह यह है कि आप कम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट है उसको लेते हैं तो वो 2 से 2.5 घंटों में हजम होती है। फास्टिंग में चेक क्यों करते हैं तो कम आती है, और फिर रैंडम में जब आप चेक करते हैं खाने के 2-2.5 घंटे बाद तो ज़्यादा आती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपका वो खाया हुआ खाना जो अनाज की शक्ल में था, फलों की शक्ल में था, जो आपके आटे थे जितने भी, वो सारे तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट थे, उनमें शामिल होकर मैदे में जाके डाइजेस्ट होकर वो फिर चीनी में बदल गए। आप हैरान हैं, यार मैंने तो मीठा कोई नहीं खाया फिर भी शुगर बढ़ गई। मेरे भाई ये सारा कार्बोहाइड्रेट है, सारा निशास्ता है, सारा मीठे में बदलेगा। सिंपल कार्बोहाइड्रेट 10 मिनट में और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट तकरीबन 2 से 2.5 घंटे में खून में जाकर ब्लड ग्लूकोज के लेवल को हाई करेगा। अब इसको लो कैसे करना है? इंसुलिन ठोक कर तो ठोके, क्या कहेंगे? जब थोड़ी सी हाई हो गई तो आपको पहले गोली देंगे, सुबह नाश्ते से पहले गोली खा लें, फिर दोपहर खाने से पहले गोली खा लें, फिर भी कंट्रोल नहीं तो फिर शाम के बाद भी खा लें। अगर तीनों वक्त गोलियों की मिकदार खाने से कमी नहीं आ रही, फिर आपको उनकी mg बढ़ानी पड़ेगी। mg बढ़ाएंगे, फिर जब काम नहीं होगा फिर इंसुलिन लगानी पड़ेगी। सुबह लगा ली, अब सुबह पे तो कंट्रोल है जी, शाम को नहीं है, शाम को फिर लगा लो। माशाल्लाह, क्या इलाज निकाला है भाई। काम हो जाए तो बिस्कुट खाने हैं, चॉकलेट खानी है, मीठा मुंह में रखना है, क्योंकि मरने का खतरा है। शुगर हाई नहीं मारती, लो ज्यादा मारती है। अब दुनिया में तारीख देखे, लो शुगर वाला बंदा बोल भी नहीं सकता, जल्दी मर जाता है। हाई वाला तो चीखता है, बोलता है, चक्कर आते हैं। जब आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट छोड़ देंगे, यानी मसनूई मीठे जो बने हुए हैं आरजी गुड़ से, शक्कर से, चीनी से, ग्लूकोज से, ये छोड़ें और आप आटा चावल और मैदा और निशास्ता छोड़ दें, तो आप प्रोटीनी चीज़ें इस्तेमाल करें। मैं बता चुका हूँ बहुत सारी वीडियोस में। जो दोस्त नए हैं वो मेरे पूरे चैनल को विजिट कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। जब आप 2-2.5 घंटे बाद भी चीनी उतनी ही लेनी है तो वो स्लो मोशन अंदर जाएगी। फिर कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ मरीज ऐसे हैं, फिर ज़िमन में एक बात आ गई, आपसे अर्ज करता चला जाऊं। कुछ बहन भाई शिकायत करते हैं कि हकीम साहब हम तो खाने के बाद बहुत ज़्यादा शुगर होती है, लेकिन सुबह जाके जब चेक करते हैं फिर भी उतनी होती है खाली पेट। मेरे भाई, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर हो चुका है एलोपैथिक की जहरीली केमिकली अद्वियात से। वो होता यूं है कि आपकी नज़र में मैदा खाली हो जाता है, लेकिन खून के अंदर वो ग्लूकोज अभी होता है। आप 16 घंटे का रोज़ा रख के चेक करें, आपको 1% भी शुगर नहीं बढ़ी हुई नजर आएगी, क्योंकि आपका लबलबा 100% बांध नहीं होता, काम करता होता है। अगर आप इन एहतियातों के साथ जो बतला रहा हूँ, अगर ये एहतियात आप करेंगे, जानबूझ कर निशास्ते, चावल, गंदम का आटा और दीगर मीठे फल और ये सारी चीज़ें ना खाएंगे, प्रोटीनी ग़िज़ाएँ आप लेंगे जिसमें गोश्त है, अंडे हैं, मछली है, माश की दाल छोड़कर सारी दालें हैं, तो इससे क्या होगा, आपके जिस्म में तेज़ाब बढ़ेगा। जब तेज़ाब बढ़ेगा तो आपका बीटा सेल काम करेगा, क्योंकि बीटा सेल है क्या, ये आपके ग्लूकोज और ऑक्सीजन को आपके सेल तक ले जाता है और आपके सेल को अपनी तेज़ाबी ताकत से फाड़ता है। ये साइंस कह रही है कि जब तक सेल का मुंह फटता नहीं है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज दाखिल नहीं होता, तो फाड़ने के लिए तेज़ाब चाहिए। तो आप बाहर से तेज़ाबी चीज़ें खा लें मेरे भाई, आपको कुछ नहीं होगा। असली और हकीकी शुगर वाले को कह रहा हूँ, बाकी लोग इस पे तवज्जो ना दीजिएगा। बाकी अपना चेकअप कराएंगे ऑनलाइन तो फिर बताऊंगा कौन सी शुगर है। जब आप ये चीज़ें छोड़ेंगे और ये चीज़ें खाएंगे तो आप यकीन जानिए आपकी 400 शुगर रहती है और आप इंसुलिन लेते हैं। आप ये चीज़ें अपनाएं या मतलब इब्ने तबीब पर अपना एक दफ़ा चेकअप करवाएं और नेचुरल हर्बल कोर्सेज जो हैं उन्हें आप इस्तेमाल करेंगे तो मैं कहता हूँ आपको यकदम नहीं गिरेगी। कई ऐसे खुशकिस्मत है, यकीन जाने 1 मंथ में वो कहते हैं जी माशाल्लाह अब हमारा कंट्रोल है, अब हम ठीक है, ताकत भी बहाल हो गई है, सारी कुव्वतें बहाल हो रही है नेचुरल तरीके से। एलोपैथिक से कोई मुझे मर्दाना ताकत बहाल तो करके दिखाए, कोई मुझे इंसान की कुव्वत और पावर बहाल तो करके दिखाए। मेरे पास हज़ारों मरीज चल रहे हैं जिनकी शुगर बहुत लो कंट्रोल हो रही है, लेकिन बाकी सारे मामला तो उनके ठीक हो रहे हैं,
کیونکہ وہ رفتہ رفتہ سمجھ گئے کہ علاج اصل میں ہے کیا۔ تو عزیزان محترم، جب آپ کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ بھی کم لیں گے اور پروٹین لیں گے تو لبلبا جو آپ کا تھوڑا بہت کام کر رہا ہے نا وہ کام کرتا رہے گا، اور آپ کا بلڈ گلوکوز لیول نیچے آتا رہے گا، اور آپ کا گلوکوز تھوڑی سی مقدار میں آپ کے سیلز میں نیوکلیس تک پہنچ کر اپنی باڈی کو ریکور کرتا رہے گا۔ اگر آپ ان زہروں پہ لگے رہے اور یہی دوائیاں، یہی انسولین پنسولین، تو یقین جانیے قطعاً کسی صورت میں شفا نہیں ہوگی۔ تو میں نہیں چاہتا کہ کسی کی دل آزاری ہو، کسی ڈاکٹر کی دل آزاری ہو، کسی بھی کمپنی کی دل آزاری ہو۔ میں اللہ کا خوف رکھ کر قبر حشر کو یاد کر کے یہ بات کرتا ہوں کہ جو چیز نیچرل ہے اسے اپنائیے، میرے پاس نہ آئیے، جائیے دنیا میں دیکھیے جہاں نیچرل غذائیں ملتی ہیں، جہاں آپ کے لیور کو، گلینڈ کو قوت کن غذاؤں سے ملتی ہے۔ سائنس کیوں نہیں ریسرچ کرتی؟ جن چیزوں سے آپ کے مسل کو غذائیں ملتی ہے، سائنس کیوں نہیں ریسرچ کرتی؟ سائنس نے تو آپ کو وٹامن دے دیے، وٹامن کوئی غذا نہیں ہے، وٹامن بی، وٹامن 3، وٹامن 11، ڈی، سی، پی، پتہ نہیں کیا سے کیا۔ اور میرے بھائی جہاں آپ 2 روٹیاں کھاتے ہیں، 2 روٹیوں کے بدلے میں وٹامن کے 2 کیپسول کھا کے دفتر کیوں نہیں جاتے؟ شام کو آ کے آپ یخنی گوشت کھاتے ہیں، گوشت کی جگہ پہ وٹامن کھا لیں، کیوں آپ پیسے ضائع کرتے ہیں ڈبل ڈبل؟ دھوکے میں رکھا ہوا ہے، کوئی وٹامن کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ عارضی آپ کے اندر کے گلینڈ کو یہ ساری دوائیاں نچوڑ کے آپ کو طاقت کا احساس دلاتی ہیں، بعد میں جو تباہی ہوتی ہے وہ ساری دنیا دیکھتی ہے۔ تو عزیزان محترم، مطلب ابن طبیب کا یہ پیغام ہے کہ لبلبا کسی کا جلدی، کسی کا درمیانے ٹائم میں، کسی کا بہت سارے عرصے میں کام کرتا ہے، کرنے لگ جاتا ہے۔ ان مریضوں کو میں لیتا ہوں جو 100% پرہیز کے ساتھ، صبر اور شکر کے ساتھ چلتے رہیں۔ ان زہروں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے اور پھر اپنی روزانہ کی کارکردگی ہر 8-10 دن بعد شیئر کرنی پڑتی ہے۔ باقی شفا کا کام اللہ کے اختیار میں ہے، شفا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ لبلبا 100% کام نہ بھی کرے تو یقین جانیے 100% آپ چینی نہ چھوڑیے۔ کیوں؟ یہ آخری بات میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں کہ ہر انسان کے اندر جو مشینری ہے وہ جس چیز کے لیے بنائی گئی ہے نا میرے دوستو، وہ اس کے بغیر نہیں چلتی۔ پھر سن لیجئے، جو مشینری اللہ نے رکھی ہے اس کا جو کام ہے، جب اس کو وہ کام دیا جائے گا تو وہ کرے گا۔ ایک بندہ بیمار ہے، پہلے وہ دفتر سے گھر تک، کاروبار تک ہٹا کٹا تھا، اب بخار ہو گیا، نزلہ ہو گیا، زکام ہو گیا، بیٹھا ہے، کوئی تکلیف ہے تو کم از کم گھر کے اندر تو 4 قدم چلے گا۔ جب آپ اسے مکمل بانڈ کر دیں گے کہ بس بھائی اب 6 مہینے بستر سے نیچے نہیں اترنا، تو وہ جو چل پھر سکتا ہے وہ بھی رہ جائے گا۔ عزیزان محترم، آپ تھوڑا سا چاہے گڑ، براؤن شکر، ہلکا سا شہد، لائٹ سا، زیادہ نہیں کہتا، روز ضرور لیا کریں۔ اس سے ہوگا کیا؟ آپ کے لبلبے کو ایک میسج جائے گا کہ بھائی آپ نے انسولین بنانی ہے، آپ کے بغیر یہ شوگر، یہ گلوکوز، یہ میٹھا کوئی دنیا کی طاقت ہضم نہیں کر سکتی۔ انسولین جو سائنس نے بنائی ہے وہ بھی فیل ہو گئی ہے، جو گولیاں بنائی ہیں وہ بھی فیل ہو گئی ہے۔ بھائی آپ کام کرو۔ تو آپ چھوٹے بچہ، یوں سمجھ لیں ایک پہلوان ہے اور ایک بچہ ہے، لبلبا پہلوان تھا، بیمار ہو کے بچہ بن گیا، تو آپ اسے بچے جتنا کام دیں، کام ضرور لیں۔ تو اس لیے وہ آہستہ آہستہ آپ کے پرہیز کے ساتھ، آپ کی گائیڈنس کے ساتھ، مطلب ابن طبیب کے چینل کو آپ مستقل سنیے۔ آپ کا جہاں بھی کوئی سوال ہو مجھے لکھیے، میں جواب دوں گا، میں جواب دے ہوں آپ کو، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ میں کیوں غلط بیانی کروں؟ تو عزیزان محترم، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کا لبلبا کام کر سکتا ہے، وقت لگے گا، ٹائم لگے گا، کچھ آپ کے پیسے بھی لگیں گے، کچھ پرہیز بھی ہوگا۔ میرے پاس نہ آئے، جہاں آپ کو کوئی کہتا ہے کہ میں نیچرل طریقے سے کام کرتا ہوں، کیمیکل نہیں دیتا، آپ چلے جائیں، انشاءاللہ آپ کی گینگرین بھی، آپ کا کاربینکل بھی، آپ کی آکسیجن بھی، آپ کے پاؤں کا سن پن بھی، پاؤں کے ورم بھی، ساری تکلیفیں دور ہو سکتی ہیں۔ عزیزان محترم، یہ تھی لبلبے کی کہانی، مطلب ابن طبیب کی زبانی۔ حکیم ضیاء نے جو چاہا، جو میرے پاس علم تھا
آج کی اس ویڈیو کے لیے اتنا کافی سمجھتا ہوں. انشاءاللہ پھر کبھی آگے اور بات کرتا رہوں گا. اللہ سے دعا گو ہوں اللہ مجھے اور ہم سب کو اور پوری انسانیت کو شفائے کلی سے نوازے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.